रहनुमा कोई और है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम अल हादी में मुख्तलिफ आयात पर दर्स कुरान का सिलसिला आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हम इस प्रोग्राम में किसी एक पहले टॉपिक का इंतखाब करेंगे और फिर उससे मुताल्लिक़ जितनी आयात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में बयान की होंगी बितरतीब उन आयात पर कलाम किया जाएगा। जैसे हमने अपने फ़र्स्ट प्रोग्राम में अल हादी के फ़र्स्ट प्रोग्राम में हिदायत के मौजू का इंतखाब किया और इसके बाद जितने प्रोग्राम चलते जा रहे हैं हम उसमें हिदायत के बारे में जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में बयान फरमाया उन सब आयात को तकरीबन लेंगे, उन पे कलाम करेंगे और फिर इसके बाद कोई नया मौजू होगा वो जब शुरू होने लगेगा उससे पहले आपको बता दिया जाएगा और फिर उससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह जितनी आयात अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाई होंगी उनको लेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे भी मेरे जहन में है कि नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो कुरान अज़ीम का होगा कि ख़ुद कुरान के बारे में क्या क्या बयान फरमा रहा है, किस तरह उसकी खुसूसियात बयान की गई हैं, उसके नुज़ूल के बारे में क्या बयान फरमाया गया है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो एक मखसूस टॉपिक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में क्या क्या बयान फरमाया ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। दूसरा ये कि जब हम मुख्तलिफ उन आयात का इंतखाब करेंगे जिसमें इस मज़मून को ज़िक्र किया गया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही मज़मून मज़कूर होगा बल्कि इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसको इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और उसके ज़रिए फिर इबरत हासिल करने का सिलसिला, नसीहत हासिल करने का सिलसिला, अपना मुहासबा करने, अपने अमल को बेहतर से बेहतर बनाने का सिलसिला भी इंशाअल्लाह जारी और सारी रखेंगे। पिछले प्रोग्राम में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 36 मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहू कि जब कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तन्हा होने के ऊपर ताना सा दिया, आपके साथ इस्तेज़ा करने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली इरशाद फरमाई और जिसका समझ लीजिए मज़मून और ख़ुलासा ये है कि ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत तादाद असल में कोई चीज़ नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला की ताईद असल में सबसे बड़ी चीज़ है। जिसके साथ अल्लाह है पूरी कायनात उसके साथ है और जिसको अल्लाह तबारक व तआला छोड़ दे अगर वक्ती तौर पे वो कुछ अफराद की टोली बनाने में कामयाब हो भी जाता है, कुछ अफराद को ख़रीद भी लेता है तो वो आर्जी और वक्ती तौर पे ख़रीदारी होती है। ये वफ़ादारियाँ बहुत जल्दी बदल जाया करती हैं। जब तक अल्लाह तबारक व तआला राज़ी ना हो किसी की भी तादाद में इस्तिकामत और दवाम नहीं हो सकता, टूट फूट चलती रहती है। हाँ, जब अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होती है तो आपने मुलाज़ा फरमाया कि सहाबा किराम आलिम रिदवान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल होना शुरू हुए, जो इस्लाम से वाबस्ता हो गया उसके बाद उसे इस्लाम से दूर करना इंतहाई दुश्वार हो गया। जैसे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म व सितम के वाक़यात आपने बारहा समात फरमाए होंगे कि आपको धूप में लिटा दिया जाता था, सहरा की मक्के के सहरा की गर्म तरीन रेत पर आपको लिटाकर आपके सीने पर भारी चट्टान रख दी जाती थी और बाज़ औक़ात अंगारे बिछाए जाते थे आप और अंगारों पर आपको लिटा दिया जाता था, हत्ता कि आपका गोश्त जलता था, फिर अंदर की चर्बी निकलती थी और उससे वो अंगारे ठंडे होते थे। इतनी ज़्यादा अज़ियतें दी गईं लेकिन इसके बावजूद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ कर नहीं गए। दुनियावी तौर पर वफ़ादारी का दावा करने वाला, ताल्लुक़ का दावा करने वाला कितना ही मुखलिस क्यों ना हो, इतनी अज़ियतें इतनी तकलीफ़ें कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये सिर्फ़ अल्लाह वालों का ख़ासा है, ये सिर्फ़ अल्लाह का करम है जिसके साथ हो जाए। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया कि हबीब करीम आपके साथ लोगों की क़िल्लत तादाद एक तो दायमी तौर पर नहीं और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के नाराज़ होने की बिना पर अल्लाह ताला के आपको तनहा छोड़ देने के क़स्द इरादे के नतीजे में ऐसा हुआ है, बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब तादाद आएगी और एक वक्त आएगा कि आप एक मजबूत और कसीरुल तादाद लश्कर बनाने में कामयाब होंगे और आप कुफ़ार पर गालिब रहेंगे। मेरा
پھر ارشاد فرمایا کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ کو ان سے ڈراتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں۔ مثلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی اور کفار کے معبودان باطلہ کو غلط قرار دیا، تو بعض کفار نے کہا کہ تم ہمارے ان معبودوں کو برا مت کہو، ورنہ یاد رکھو تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، تمہیں رسوا کر دیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے دفاع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اللہ کے سوا، ان جو اللہ کے ما سوا ہیں، یعنی جو دیگر معبود جن کو یہ کہتے ہیں، ان سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ بالکل کوئی ڈرنے کی حاجت نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین فرمائی تو اگرچہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اگرچہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ مقرب ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اس کے باوجود آزمائشوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ بھی جاری و ساری رہا۔ دل آزاریاں بھی کی گئیں، روحانی تکلیفیں بھی دی گئیں، مالی اور جسمانی تکلیفیں بھی دی گئیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ تو جو ہمارے تبلیغ دین کرنے والے بھائی یا بہن ہیں، کسی کو نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے والے بھائی اور بہن ہیں، وہ بھی اس سے ذرا درس حاصل کریں کہ وہ بعض اوقات تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہماری بات نہیں مانی، جی ہمیں برا بھلا کہہ دیا تھا، ہمارا تو دل توڑ دیا، ہم نے اتنی محبت سے دعوت دی تھی، ہم تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح دل آزاریاں محسوس کر کے، دل آزاری کو محسوس کر کے کسی سے ناراض ہو جانا، زبان پہ شکوہ شکایت کا جاری ہو جانا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں کہ جو جب نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو ان کی زبان پہ اس قسم کے کلمات جاری نظر آتے ہیں کہ یار ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، پھر بھی مصیبتیں ہماری طرف آتی جا رہی ہیں، پھر بھی ہم ہی پریشان نظر آ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، دیگر عبادات کر رہے ہیں، تو اس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو گئے ہیں، اللہ کے بہت ہی پیارے بندے بن چکے ہیں، اور جو اللہ کے قریب اور اللہ کا پیارا ہو اس پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا دستور بہت سیدھا ہے، ہمیں تھوڑا سا ہم نے اپنے لیے الٹا دستور بنایا ہوا ہے، میں اس لیے اس کو الٹا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا دستور بالکل سیدھا ہے، اس کا دستور یہ ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دستور و طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو پیارا بناتے ہیں تو انعامات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا بھی کرتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ جب وہ کسی کو مقرب بناتا ہے تو اس کو دنیاوی انعامات بھی بعض اوقات دے دیا کرتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، جنات کو تابع کر دیا تھا، ہوا آپ کے تابع تھی، چرند پرند درندے سب کے سب آپ کے تابع تھے، اتنی بڑی حکومت آپ کو عطا کی گئی تھی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے، اتنا انعام۔ لیکن یہ انعام پوشیدہ، سرکار کو تو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا، آپ نے ان کو چھپا کر رکھا اور بڑی سادہ زندگی گزاری۔ سلیمان علیہ السلام کو ظاہر کرنے کی اجازت تھی، آپ نے اس کو ظاہر بھی کیا، منع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ نے بہرحال اس کو چھپا کر رکھا۔ لیکن جو ایک مطلب آزمائش ہے، آزمائش سب پر آتی ہے، جو اللہ کے بلکہ جتنے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اتنا ہی زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور حقیقتاً دیکھا جائے تو انبیاء علیہم السلام، آزمائش تو امتحان ہوتا ہے نا، اور امتحان کا مطلب ہے کہ جی دیکھیں یہ کامیاب ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبیوں کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ نبی یقیناً کامیاب ہی ہوں گے۔ یعنی جو ایکسٹرنل امتحان لیتا ہے، ایگزامنر جو امتحان لے رہا ہوتا ہے
تو یقینی سی بات ہے کہ اس کو نتیجہ اور رزلٹ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا لکھے گا، کیا نہیں، پاس ہوگا یا فیل ہوگا، وہ تو کویسچنس کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو جواب دیتا ہے وہ اس پر موقوف ہوتا ہے کہ پاس ہوگا یا فیل۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو بڑا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا ہے کہ کون مطلب اس آزمائش کے جواب میں کس قدر کامیاب ہوگا اور کس طرح کا رویہ اختیار کرے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی طرف آزمائشوں کو متوجہ کرتا ہے۔ تو اگر دیکھا غور کیا جائے تو حقیقتاً ہماری تعلیم کے لیے ہوتا ہے، یہ امتحان نہیں ہوتا حقیقتاً، بلکہ ان کے اوپر ایک آزمائش مسلط کی جاتی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ ایک تکلیف کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اس کو انبیاء علیہ السلام خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعی وہ مقرب بندے ہیں اور اس کے مستحق بھی تھے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ لہٰذا وہ بھائی بہن جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً ڈسہارٹ ہو کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں یار کیا فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا، معذاللہ اگر یہ کہا تو یہ کلمہ کفر ہے بہرحال، لیکن دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ ہم اتنے نیکی بھی کرتے ہیں تو کیا گناہ گار، دیکھو فلاں گناہ گار ہے، فلاں شیطان قسم کا آدمی ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما رہا اور ہمیں نہیں دے رہا۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچئے گا، اپنی عبادت کو عبادت رکھیں، تجارت نہ بنائیں۔ اگر ہم تجارت بنا لیں گے کہ جی میں نے نماز پڑھی تو اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے عزت مل جائے، میں نے روزہ رکھا تو اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید انعامات سے نواز دے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تجارت ہے یہ تو، کہ میں نے کام کیا اس کا نفع کیا ہے، یہ کام کیا اس کا نفع کیا ہے۔ ہمیں بغیر نفع کے کام کرنا چاہیے، یہ اگر قصد و ارادہ ہو، نیت ہو تو آخرت کی ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اور آپ کر سکتے ہیں کہ جی موت میں آسانی ہو، ایمان پر موت آ جائے، عذابات قبر سے ہم بچ جائیں، میدان معاشر میں عزت حاصل ہو، وہاں کی تنگی مصیبت پریشانی سے محفوظ ہوں، حساب و کتاب بالکل آسان ہو جائے، پل صراط کے اوپر ثابت قدمی حاصل ہو جائے، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، یہ نیتیں بھی بری نہیں ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ نیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے، جیسے کہ اس آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حبیب کریم آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جن سے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبودان، جن کو یہ سمجھتے ہیں معبودان باطلہ ہیں، ان سے بھی کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرمائے سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، مختصر وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کر دینے کا مطلب ہے گمراہی کے اسباب کو اختیار کرنا، آسان کر دینا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے مطلب ناراض ہو جاتا ہے، مسلسل موقع فراہم کرنے کے باوجود وہ شخص سنبھلتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے ہدایت کو ہٹا لیتا ہے، گمراہی کے اسباب اس کے لیے بالکل آسان کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دور کر دیا جاتا ہے جو اس کو ہدایت دینے کا ذریعہ بن سکتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ تائید غیبی بھی ختم ہو جاتی ہے، فرشتے بھی امداد ختم کر دیتے ہیں، نفس و شیطان شیر بن جاتے ہیں اور اسے اپنے چنگل میں پکڑ کر یا تو ایمان ہی ضائع کر بیٹھتا ہے، کروا دیتے ہیں، اور یا وہ شخص اگر ایمان ضائع نہیں کروا بیٹھتا تو نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو بہرحال وہ چیلنج کر دیتا ہے اور اس طریقے سے راندہ درگاہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نیک بندے کو تنہا سمجھ کر، کمزور سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، داڑھی والا ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی بیچارہ سادہ سا آدمی ہے، اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی دنیاوی طور پہ نہ کوئی منسٹر ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہیں، تو پھر ہم اس کے سامنے شیر ہو جاتے ہیں اور اپنی طاقت سے کمزور آدمی پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں سامنے والا اگر مضبوط نظر آتا ہے کوئی تو پھر ڈرتے ہیں، ورنہ دیندار آدمی کو تو ہر ایک دباتا ہے۔ لیکن اسے سوچنا چاہیے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، ایسے شخص کو جو ایسا کر رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو دیندار شخص کو جو واقعی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور اسے صرف اس وجہ سے دبا رہے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہے، اس کی کوئی پیچھے افرادی قوت نہیں ہے، سورس نہیں ہے، تو یاد رکھیں اس کے ساتھ اس کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی توجہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی خصوصی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس کے ساتھ ہے، اور اگر خدا نخواستہ
ہم نے